एक मसील पैदा होगा और वो कायानी कहता है वो मैं। अगर किसी से कहना पानी में ठंडा ला के यहाँ मेरे पास रख दे तो दिल मुझे क्या करती रहती है। दूसरा मौजू है क्या नबूवत बंद है या जारी है। हम कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर किस्म की नबूवत खत्म हो गई और आज के बाद नबूवत बंद है। कादियानी कहते हैं नहीं, एक खास किस्म की नबूवत हजूर के बाद जारी हुई है, उसको कहते हैं दिल्ली बरूदी नबूवत, दिल्ली। और वो कहते हैं कि वो ऐसी नबूवत है जो हजूर की ताबेदारी से हासिल हो। हजूर से पहले ऐसा कोई नबी न था जो इतना कामिल होता कि उसकी इताअत करने से नबूवत मिल जाती। हमारे नबी ऐसे कामिल नबी हैं, नबी गए हैं, नबी बनाते, इनकी इताअत से नबी बन जाती हैं। और 1400 साल में एक ही बना काना दूल्हा बूढ़ा पेशाब का मारे वाला 1400 साल। अगर नबी हमारा नबी घर था तो फिर तो 1400 साल में कम से कम 14 नबी तो बन ही जाए और सबसे पहले तो वो बकरी बन जाए, वो तो बने ना। और 24 दिन का मोड़ा दिया खाना दिया है मानी। खैर वो कहते हैं नबूवत जारी है, हम कहते हैं नबूवत दो मौजू। तीसरा मौजू हमारा वो कही है कि मिर्जा गुलाम कादियानी कुरान और हदीस की रोशनी में और अपनी तहरीरात की रोशनी में क्या एक सच्चा और शरीफ इंसान है या नहीं। हम साबित करते हैं कि वो पहले दर्जे का कद्दार, दज्जाल, बेईमान, ठग, 420 कुल्लू का बना, वो कोई इंसान भी नहीं। वो कहते हैं कि नहीं वो सच्चा था, वो मादी था, वो मसीह था, वो नबी था, वो ऐसा था, वो ऐसा। तो एक मौजू हमारा ये है मिर्जा कादियानी की सीरत का, उसके कैरेक्टर का, और इसका अनुमान रखा जाता है सिद्ध को। हम कहते हैं कि वो कज़्ज़ाब है, 30 कज़्ज़ाबों में एक है, और कादियानी कहते हैं नहीं वो सच्चा है, जैसे दूसरे खुदा के नबी सच्चे थे, ये भी सच्चा है। तो हमारे उनके कितने मौजू हो गए? 3। ये मौजू में किताबों में देखा नहीं है, देखा किताबों को मत ये आपके सामने आ ही जाए। मैं कह रहा हूँ ये तवज्जो बढ़ जाती है जब आप किताब की तरफ देखेंगे तो आपका ध्यान उधर होगा, सुनने की तरफ नहीं होगा। ठीक है या नहीं? तो मैं कहता हूँ मुझे देखो, मैं मिर्जा कादियानी से बदसूरत भी नहीं, पहले आपको बताया नहीं, उसका फोटो भी दिखाया आपको, क्यों से इतना खूबसूरत, फिर आप मुझे क्यों नहीं देखते? मुझे देखो और मेरे अजीब से खूबसूरत क्या नहीं, उसके जो आगे देते हैं वो तो ऐसी है चमड़ा का कुछ बेकार। तो मतलब ये है कि 3 मौजू हैं हमारे और कादियानियों के दरमियान। अब कादियानियों की कोशिश ये होती है और वो अपने ट्रेनिंग देती है अपने आदमियों को कि जब भी बहस करो तो हयात ईसा पर ईसा जिंदा रखो। क्यों? इसके लिए उनके पास कुरान की आयतें हैं, कुछ हदीसें भी हैं और आयात ऐसी है जिससे आम आदमी धोखा खा सकता है। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जब भी बहस हो तो ईसा की हयात पर वफात पर हो और इस पर चैलेंज देते रहे। या दूसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि अगर बहस हो तो इजराए नबूवत पर नबूवत जारी है या बंद, इस पर भी उनके पास आए थी। या बनी आदम इम्मा या तजन्नत को रसूलन, ऐ बनी आदम तुम में रसूल आते रहेंगे, या तजन्नत मुतारिया कसीरा इस्तकबाल का है या नहीं। अल्लाह चुनता रहता है, चुनता रहेगा रसूलों को। इसलिए उनकी कोशिश ये है कि या बहस हो वफात मसीह पर और या बहस हो इजराए नबूवत। और हमारी कोशिश ये होती है कि बहस हो मिर्जा कादियानी की सीरत पर, उसके रिस्कोलियत पर, उसके कैरेक्टर पर, ये उन दोनों मौत। हमारे हज़रत मौलाना सनअख्तर मरहूम जिनकी कब्र है दीनपुर शरीफ में अभी हम होकर आए हैं, उनकी कब्र से भी अल्लाह की उन पर करोड़ रहमत है। वो फरमाया करते थे कि कादियानी के सामने जहर का प्याला रख दो और उसे कहो या तो जहर का प्याला पी ले या मिर्जा कादियानी की सीरत पर बात कर, वो जहर का प्याला पी लेगा और मिर्जा की सीरत पर बात नहीं करे। और ये बात उनकी सच्ची, हमने भी तजुर्बा किया। आपको कादियानियों से ये मौजू मनवाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन अगर आप मनवा लें तो फिर मैदान आपके हाथ में। और मैं अब आपको जो दलाइल बताऊंगा वो ऐसे ठोस और ऐसे दलाइल हैं कि जिनसे आप कादियानियों को मजबूर कर देंगे कि बहस मिर्जे की सीरत पर हो, हयात वफात पर जरूरत नहीं है या इजराए नबूवत पर जरूरत नहीं। और मैं एक बात बता सकता कि जो मुनाजिर, जो मुतकल्लिम, जो गुफ्तगू करने वाला
اپنی مرضی کا موضوع منوا لے، اپنی مرضی کی شرائط منوا لے وہ کامیاب، اور جو اپنی مرضی کا موضوع منوا نہیں سکتا وہ پہلے قدم میں سے یہ مولوی جو دیوار کے ساتھ لگا ہے یہ کوئی نہیں سن رہا، یہ ادھر دیکھ رہا ہے اور اپنی اونچوں کو بچتا پٹا رہے تو یہ بات تو پہچان نہیں سمجھتا، اردو نہیں سمجھتا تو سمجھنا ہے۔ اچھا چلو یہ پٹھان جو ہے وہ مرزے کی سیرت و کیریکٹر پر بحث کرنا، گفتگو کرنا موت سمجھتا ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ ایسے دراز دوں گا اگر آپ توجہ سے سن لیں اور سمجھ لیں اور کچھ نوٹ بھی کر لیں تو پھر ان کی قوت اور طاقت سے آپ ان کو مجبور کر دیں گے کہ بحث مرزے کی سیرت پر ہو اور کسی موضوع پر نہ، سمجھ لیں۔ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ سے وفات مسیح دونوں کامیاب۔ جو پہلی سیڑھی پر ہی شکست کھا لیا پہلے قدم پر، پہلا مقابلہ آپ کا ہوگا موضوع کا تعین، گفتگو اور مناظرے کے لیے کون سا موضوع ہو، 3 موضوعوں میں سے ایک موضوع متعین کرنا، یہ ایک مستقل مناظرہ ہے۔ موضوع اپنی مرضی کا متعین کروانا یہ سب سے مشکل مناظرہ ہے۔ جو فریق اپنی مرضی کا موضوع منوا لے وہ کامیاب، ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں اس موضوع پر بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں اس پر کرنی ہے، آپ اپنے دلائل دیتے ہیں، میں اپنے دلائل دیتا ہوں، اور اگر میں نے آپ سے اپنا موضوع منوا لیا تو آپ کی بڑی شکست ہے تو میں کہتا ہوں یہ تو صرف پہلے نمبر پر شکست ہے کہ آپ اپنا موضوع نہ منوائیں اور کامیابی منوا لیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس اتنے دلائل ہیں کہ آپ اپنا موضوع منوائیں، اور دوسرا درجہ یہ ہے، پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا موضوع منوائیں اور ان کا اپنا منوا لیں اور ان کا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نہ مانو، اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو پھر بھی کیا ہوگا، برابر ہے جائے۔ آپ اپنا موضوع مرزا قادیانی کی سیرت نہیں منوا سکے تو ان کا وفات مسیح بھی نہ مانو، کہ حکیم نے کہا ضرور مان لو۔ بھائی اتنا ہے، اگر آپ میں طاقت اور قوت نہیں اور آپ اپنا موضوع ان سے نہیں منوا سکے تو ان کا نہ مانو، یہ کس حکیم نے آپ کو مجبور کیا کہ وفات مسیح مان لو؟ عقل آ رہی یا نہیں، سمجھ آ رہی یا نہیں؟ یہ دوسرا درجہ ہے کہ اگر اپنا موضوع نہیں منوا سکے تو ان کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ سننے والے یہی کہیں گے منی برابر ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے، سمجھو تیسرا درجہ یہ ہے اگر وہ آپ سے اپنا موضوع منوا لے وفات مسیح تو پھر تم بھی ان سے اپنا موضوع ایک منوا لو، یہ نہیں کہ انہوں نے تو منوا لیا اور آپ نے اپنا موضوع نہ منوایا۔ یہ تیسرا درجہ کہ اپنا اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم نے ان کا وفات مسیح کا یا اجراء نبوت کا موضوع مان لیا تو پھر کم از کم ان سے اپنا بھی منوا لو مرزے کی سیرت، اور اگر انہوں نے آپ سے 2 موضوع منوائے تو آپ بھی 2 منوائے۔ انہوں نے کہا جی 2 موضوع پر بحث وفات مسیح اور اجراء نبوت، تم اگر مجبور ہو گئے ان کے 2 موضوع ماننے پر تو تم بھی ان کو مجبور کر دو اپنے 2 موضوع منوانے پر۔ ایک مرزا قادیانی کی سیرت و کریکٹر، دوسری اس کے بیٹے مرزا الدین محمود کی سیرت و کریکٹر، سمجھ گئے؟ تو یہ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ اپنا موضوع منواؤ اور ان کا، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنا اگر نہیں منوا سکے ہو تو ان کا بھی نہ مانو، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایک مانا ہے تو اپنا بھی ایک، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اگر ان کے 2 مانے ہیں تو اپنے بھی 2۔ یہ 4 درجے ہیں۔ آپ کس درجے میں ہیں جی؟ کون سا درجہ آپ کیسے منواؤ گے؟ کیا اپنا موضوع منوانا اس کے لیے چند ہے، سمجھ ہے؟ وہ کہتے ہیں حیات وفات مسیح پر ہے، میں نے اپنی اس کاپی میں 4 حوالے دیے ہیں، میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور جب وقت ہوگا تو ان کو نوٹ بھی کرا دیں گے یا آپ نوٹ کر لیں گے، یا یہ مولانا نے ساری کاپی فوٹو کرا لی ہے، آپ لوگ سے فوٹو کراتے رہے یا لکھتے ہیں تو وقت دکھانے میں بہت فرق ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ توجہ کیجیے،
زیادہ نہیں آیا نہیں ہم جو بھی کتابیں لائے ہیں سور اگر کھانے لائے وہ تو بہت بڑی لاش ہے نا مرزا قادیانی کی پوری کتاب ہے. تو ہم نے ایسے نمونے کے لیے ڈال لیا ہے تاکہ کچھ آپ کو دکھا دیا جائے, آپ کو یقین ہو جائے, باقی ہم پر اعتبار کر لینا. سمجھے نہیں سمجھے؟ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام, کتاب کا نام, اور غالباً اس کا سب ترتیب ہے. مرزا قادیانی لکھتا ہے اول یہ جاننا چاہیے کہ نزول مسیح کا عقیدہ نہ ہمارے ایمانیات کی جز ہے نہ دین کے رکن میں سے کوئی رکن ہے, بلکہ صداقت گنوں میں سے ایک پیشگی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں. جب یہ پیشگی پوری نہ ہوئی تھی اس وقت اسلام نافذ نہ تھا, اور جب پوری ہو جائے گی تو اسلام کو شامل نہیں ہو جائے گا. کیا مانا؟ مرزا کہتا ہے کہ نزول مسیح کا عقیدہ ہمارے ایمان کی جز نہیں, ہمارے ایمان بھی دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں, اور حقیقت اسلام سے اس کا کچھ بھی تعلق نہیں. اب ہم کہتے ہیں جس مسئلے کے بارے میں مرزا یہ کہتا ہے کہ ایمان کی جز نہیں, دین کا رکن نہیں, حقیقت اسلام سے اس کا متعلق بھی اتنی وہی ہے, اور اس سے کوئی اسلام ناقص نہیں ہوتا تو پورا نہیں ہو جاتا, ایمان کی جز نہیں, تو آپ اس مسئلے کو ایمان کا دار مدار کیوں بنا لیں؟ جو مسئلہ مرزا قادیانی کے نزدیک دین کا رکن نہیں, ایمان کی جز نہیں, دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں, تم اس مسئلے کو اتنی اہمیت کیوں دیتے؟ اب قادیانیوں کے ہاں تو سب دار و مدار اسی بات کا ہے, جس مسئلے کو وہ کہتا ہے ایمان کی جز نہیں. ایک ربے میں قادیانی کوئی مسلمان لڑکا پڑھتا تھا, ایم.اے. عربی کا طالب علم تھا, ایم.اے. ہو گیا تو کچھ مسلمان لڑکے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا ایک طالب علم ایم.اے. عربی کا مرزائی ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی لٹریچر دو, کتابیں دو تاکہ ہم اس کو پڑھائیں. میں نے کہا کہ یہ مریض جو ہے اس کو نسخہ بھیجنے کی شفا نہیں ہوگی, اس مریض کو حکیم اور ڈاکٹر کے پاس لے آؤ, کیونکہ میں الحمدللہ اس مرض کا سپیشلسٹ ہوں, اور یا پھر مجھے لے جاؤ. اگر کوئی سخت مریض ہو اس کا کیا ہوتا ہے, یا اس مریض کو ڈاکٹر حکیم کے پاس لے آتے ہیں اور یا حکیم اور ڈاکٹر کو لے جائے. میں نے کہا یہ کتابوں اور نسخوں سے بڑھ گیا ہے, نہ اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے لے جا. تو نے کہا ہم کوشش کریں, تو میں وہ کوشش کر کے میرے پاس لے آئے. اس سے اگلے جمعہ رمضان کا مہینہ, میں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ہو گئے, اپنا پہلا دن کیوں چھوڑا؟ تو میں کہا دوں بس مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے عیسیٰ بہت ہو گئے, اور جب عیسیٰ بہت ہو گئے تو مرزا کہتا ہے کہ بس کسی مسئلے کو مسلسل مدار بنا. میں نے کہا کہ بھائی بات سنو, تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, ماں باپ والا چھوڑ دیا, اب تم نہیں ہو گئے, اب ہمارے نزدیک تم کافر, تمہارے نزدیک ہم کافر, کفر اسلام کا فرق ہو گیا. تم جس پہلے مذہب میں تھے اب وہ کفر ہو گیا, ہمارے نزدیک اب کفر ہے. تو یہ کفر اسلام کا فرق تھا اور تم نے اس مسئلے کو بنیاد بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو. حالانکہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا مسئلہ ایمان کی جو دین کا رکن نہیں, تم نے اس مسئلے کو بنایا ایمان اور کفر کا دار مدار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے, وہ کہنے کا اچھا ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ یہ عیسیٰ کا مسئلہ یہی ایمان کا دار مدار ہے. میں نے کہا اگر تمہیں میں ثابت کر دوں مرزا قادیانی کے حوالے سے کہ یہ ایمان کا دار مدار نہیں, ایمان کا جز نہیں, دین کا رکن نہیں, اس کا احترام سے کوئی تعلق نہیں, پھر وہ حیران ہو. میں نے کہا اصل بات جو ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی دفاع اور سیرت, کہ اس کو ماننے والا آپ کے نزدیک مومن, ہمارے نزدیک کافر, ٹھیک ہے, اور آپ کے نزدیک اس کا انکار کرنے والا کافر اور ماننے والا مومن, ہمارے نزدیک اس کا ماننے والا کافر, ٹھیک ہے. یہ دار و مدار مرزا قادیانی کی ذات ہے, عیسیٰ کا مسئلہ نہیں. اور پہلے ہم یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں جس کو تم نے ماضی یا مسیح یا نبی مانا ہے, کہ کیا وہ ایک سچا اور شریف انسان بھی آئے؟ دار و مدار مرزا کی ذات ہے, یہ مسئلہ نہیں. کیوں اس مسئلے کے لیے مرزا کہتا ہے یہ ایمان کی جز نہیں؟ تو بات میں سمجھ میں آئی ہے. جو مسئلہ ایمان کی جز نہیں, دین کا حکم نہیں, اس کو تو کیوں مدار بناتے ہو؟ مدار مرزا کی ذات ہے. دوسرا والا میں نے بتایا, ایک بندے کی کتاب ہے چھوٹی سی,
چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے، آمدی اور غیر آمدی میں کیا فرق ہے، اس کا خواتین ہے، تو پہلے کا یعنی لکھتا ہے سمجھو دن بادلوں بڑی مزیدار اور شاندار بات ہے، بہت ہی قیمتی سمجھ میں آیا نہیں۔ مرزا کا یعنی کہتا ہے کہ کل میں نے سنا تھا کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں میں اور قادیانیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے عقیدے اور فکر ہے، تو ایک بات کیا کہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور مسلمان کہتے ہیں زندہ ہیں، اور تو کوئی مسلمانوں میں اور مرزائیوں میں فرق نہیں۔ یہ مرزا لکھتا ہے میں نے سنا کہ کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ ہمارا اور مسلمانوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے سوا اس کے دور سے۔ مرزا کہتا ہے یہ صحیح نہیں، یہ بات صحیح اس لیے کہ میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کون سی غلطی؟ کسی کا زندہ ہے یا فوت ہے، میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ غلطی آج پیدا نہیں ہوئی، بلکہ یہ غلطی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد فوراً پیدا ہو گئی تھی، مختصر پیدا ہو، اور بڑے بڑے اولیاء اور خواص امت اور مقربین کا یہی عقیدہ تھا۔ اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا، اگر یہ کوئی اہم امر ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اسی وقت کر دیتا۔ میں اس غلطی سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب کیا معلوم ہوا؟ میرا قادیانی کے خیال کے مطابق یہ غلطی یہی سب زندہ ماننا یہ ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس غلطی کو دور کرنے کے لیے مرزا صاحب تشریف لائے ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے یہ غلطی آج پیدا نہیں حضور کے زمانے کے بعد پیدا ہوئی۔ کئی صحابہ، کئی تابعین، کئی ائمہ، کئی مجددین، کئی مفسرین کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر یہ غلطی بڑی عام ہوتی تو اللہ اس کا اسی وقت ازالہ کر دیتا۔ یہ تو ایک قدرتی بات ہے، میں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اب جس مسئلے کو مرزا یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی کوئی معمولی غلطی ہے، بلکہ آپ یہ کہتا ہے یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بنی اسرائیلی نبیوں سے بھی ہوتی